बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग दुनिया में जिस जगह मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र और अज़कार के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, और वो लोग कि जो राह अमलियात में मेरे साथ अपना रूहानी और मुबारक सफ़र कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो परेशान हाल हैं, अपने परेशानियों में मुब्तला हैं, किसी न किसी अमराज में, जिस्मानी हो या रूहानी हो, उसमें घिरे हुए हों और उनको उनके मसाइल का हल ना मिल रहा हो, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हमारे बुज़ुर्गों के और हमारे तजर्बात के साए में उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात सीज़न 2 के क्लास 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र माह रजबुल मुरज्जब से गुज़रता हुआ अब माह शबान में दाखिल होने वाला है। बस कुछ ही दिन रहते हैं कि जब हम माह शबान में दाखिल हो जाएंगे, और माह शबान को शबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें भलाइयाँ शाखों की तरह फूटती हैं, यहाँ तक कि वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि शबान उन महीनों में से है कि जिन महीनों में चाँद को देखना वाजिब है। यानी कि अगर हम शाबान की ख़बर सुने और शाबान का चाँद तुलू हो तो ये वाजिब है हम पर कि हम शाबान का चाँद देखें। और जो शख्स शाबान का चाँद देखता है और पहली उस पर नज़र पड़ती है, और जब वो पहली नज़र उस पर पड़े तो वो दुरूद सलाम पढ़े, और दुरूद सलाम पढ़ने के बाद फिर वो अपने माँ बाप और अपने हक़ में दुआ करे। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान का चाँद देखकर दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। क्योंकि शाबान की ये बरकत है कि शाबान के महीना वो महीना है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि शाबान मेरा महीना है, यानी कि रहमतुल लिल आलमीन का महीना है। और हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम शाबान का चाँद देखो, रमज़ान का चाँद देखो, तो जो शख्स शाबान का चाँद देखकर सूरह फतह एक मरतबा या फिर 3 मरतबा, अगर कुरान हाफिज़ है तो, और अगर कोई कुरान हाफिज़ नहीं है वो एक मरतबा सूरह फतह पढ़ ले, और सूरह फतह पढ़ ले तो वो पूरा साल उसका अमन से गुज़रता है और पूरे साल उसको फतूहात नसीब होती हैं। यानी कि जिस कारोबार में हाथ डालता है, जिस काम में हाथ डालता है, अल्लाह ताला पूरे साल में उसको कामयाबी और फ़तह और कामरानी अता फ़रमाता है। ये सूरह फतह की बरकत है। अगर आपको सूरह फतह याद ना हो तो आप देख कर पढ़ लें। अगर किसी आप ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पे आपको मयस्सर भी नहीं, तो फिर आप सूरह नसर फिर आप 5 मरतबा या 7 मरतबा आप उसको देख कर पढ़ लें और फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह पूरा साल आपका अमन से गुजरेगा। ये है शाबान की तैयारियाँ। और जो लोग शबान की तैयारियां चाँद देखने से करते हैं और अपने इन आमाल से करते हैं,
ان طریقہ کار سے کرتے ہیں جو بزرگوں کے رہے ہیں تو یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے، یقیناً اس میں عافیت ہوتی ہے، یقیناً اس میں سلامتی ہوتی ہے، یقیناً اس میں بیماروں کے لیے شفا ہوتی ہے، یقیناً اس میں آپ کے لیے بھلائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے نا کہ کسی بھی اس میں شاخیں جو پھوٹتی ہیں کسی بھی پودے میں، کسی بھی اس میں، جو وہ شاخیں کتنی تیزی سے پھوٹتی ہیں اور یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو شعبان کے بڑے فضائل ہیں، شعبان کی بڑی برکتیں ہیں، تو شعبان کی تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، اور شعبان کی تیاریاں ہمیں چاند دیکھنے سے ہی ہمیں سٹارٹ کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھی شعبان کا پہلا ہمارا سبق، جب ہم چاند دیکھ کر اپنے اس کا ابتدا کریں گے۔ آج کے اس خاص ٹرانسمیشن میں جو ہمارا راہ عملیات کا چیپٹر چل رہا ہے، جس میں ہمارے نقش، جس میں ہمارے سورہ قریش اور جس میں ہمارے میڈیٹیشن کا سلسلہ رواں دواں ہے، تو یقیناً ابھی کچھ ہی دن بعد، آج یہاں پہ چاند کی 24 تاریخ ہے اور الحمدللہ ہمارے حضرت دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آج فاتحہ بھی دی گئی۔ تو اب ہم 27ویں شب میں داخل ہوں گے۔ تو 27ویں شب، 27، 28 اور 29، یہ 3 تاریخیں بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یوں تو ماہ رجب المرجب پورا ہمارے لیے بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لیکن بالخصوص کہ کہتے ہیں کہ تاریخوں میں بھی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتی ہیں، کہ جیسے ماہ رجب المرجب میں 13، 14، 15 یہ سبقت لے گئی تمام تاریخوں سے، لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کون سی تاریخ ہے جو سبقت لے کے گئی ہے، تو وہ ہے 27، 28 اور 29۔ یہ 27، 28 اور 29 یہ وہ تاریخیں ہیں جو ماہ رجب المرجب کے اختتام اور یہاں سے آغاز ماہ شعبان کا ہے، اور جہاں پہ اختتام ہو سفر کا، اور جب وہاں سے ہی سفر کا آغاز ہو، یعنی کہ انسان ایک زینہ اوپر چڑھتا ہے، تو وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں انسان کے قدم، کہ جب وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے، کہ جب وہ اوپر کی جانب بڑھتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے جو 27، 28 اور 29 تاریخیں آئیں گی، کہ جس میں شب معراج کی بھی رات ہمیں نصیب ہوگی، 27ویں تاریخ، 27ویں شب۔ تو اس میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس میں بڑا کمال کا اثر رکھتی ہیں، اور جو لوگ اس 3 تاریخوں میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی، اور یقیناً ہمارے شاگردوں کو یہ آیتیں یاد ہیں، ہمارے مریدین کو یہ آیتیں یاد ہیں، اور اس کو اپنے معمول میں رکھتے بھی ہیں، اور بڑی کمال اور بڑے فضیلت والی یہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اس اگر شب معراج کی رات میں 92 مرتبہ پڑھ لیا جائے 3 دن، تو اس کی برکتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، سورہ توبہ کی روحانیت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت بڑھ جاتی ہے، اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ یہ محبت ہمیں شعبان میں داخل کر دیتی ہے، اور وہ شعبان کا مہینہ جو رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، تو پھر وہ محبت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر محبت کم نہیں ہوتی۔ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہمارے ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تو یقیناً ہمیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کا عمل کرنا چاہیے۔ یہ میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں، ورنہ عمل میں تو یہ 1100 بار بھی پڑھی جاتی ہے، عمل میں تو یہ 3125 بار بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم اس 3 دن کے اندر 92 کریں گے، اس لیے کہ ہمارے چلنے والے لوگ مختلف اعمال کر رہے ہیں، کہ کسی کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کو 3 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کو 4 گھنٹے لگتے ہیں۔
اگر میں اس کا عمل پوری تعداد میں بتاؤں تو شاید وہ نہ کر پائیں، لیکن 92 کی تعداد ایسی ہے کہ یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ 92 اور 92 محمد کے عدد بنتے ہیں، اور جو لوگ محمد کے عدد کے مطابق سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں ان کو کمال کا روحانیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو 27ویں تاریخ، 28ویں تاریخ اور 29واں تاریخ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 92 مرتبہ پڑھیں، اس نیت سے کہ جو آپ چاہتے ہیں۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے 27ویں، 28ویں اور 29ویں تاریخ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 92 مرتبہ پڑھیں۔ ہر جو آپ کے دل میں خاص نیت ہے اور خالص اور سچی نیت ہے، لگن ہے، آپ اس مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو رجب المرجب اب ہم سے رخصت ہو گیا ہے، رخصت ہوتے بہت قریب ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے اور رجب ہمیں نصیب فرمائے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمام لوگوں کو عطا فرمائے، بالخصوص میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے بچوں کو اور میرے مریدوں کو، میرے شاگردوں کو، تمام کو اللہ رب العزت ماہ رجب المرجب، شعبان، رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ آج کے دن ٹرانسمیشن میں جب ہمارا یہ سبق چل رہا ہے رجب المرجب کا، تو میں شعبان کے لیے آپ کے لیے خاص نقش آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ نقش فاتح القلوب، یعنی کہ دلوں کو فتح کرنے والا نقش۔ یعنی کہ ہم پڑھ کے تھک گئے ہوں، ہم کسی کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہوں، ہم چاہتے ہوں کہ کسی کے دل میں ہمارا گھر ہو، یا کسی کے دل میں ہماری محبت ہو، یا ہمارا دل کسی کی طرف جھکے یا کسی کا دل ہماری طرف جھکے، اس کے لیے یہ نقش ہے۔ اسی لیے اس نقش کو فاتح القلوب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دلوں کو فتح کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہوں، کہ جن کے دلوں میں نفرت بھر گئی ہو، ان نفرت بھرے دلوں میں اس نفرت کو محبت میں بدل دینے والا نقش کہ جسے فاتح القلوب کہا جاتا ہے۔ آج میں وہ نقش آپ کو تعلیم کروں گا کہ وہ نقش کہ جس کی زمین، جس کی بنیاد ہی سورہ قریش ہے، اور جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت پہ لے آتا ہے، کہ ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی اس کے دلوں میں روشن ہو جاتی ہے، وہ چراغ، اس کی لو اس کے قلب میں روشن ہو جاتی ہے، پھر وہ گمراہی سے ہٹ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ کہ ایسا نقش کہ جس میں فتح آپ کی باطنی بھی ہو، ایسا نقش کہ جس میں فتح آپ کی دنیاوی بھی ہو، کہ جس کی تلاش، کہ جس کی جستجو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی تڑپ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے مرشد کی محبت بڑھے، کوئی چاہتا ہے اس کے دل میں اس کے ماں باپ کی محبت بڑھے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اولیاء کرام کی محبت ہو، مومنین کی محبت ہو، صادقین کی محبت ہو، صالحین کی محبت ہو، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ہو۔ یعنی کہ گویا یوں ہوا کہ یہ نقش آپ اگر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیں یا اپنے گھر میں لگا لیں تو اس گھر میں جتنے رہنے والے لوگ ہوں گے آپس میں ان کے دل ملیں گے اور وہ دل فتح ہوں گے، یعنی کہ ان کے دلوں میں محبتیں ہوں گی۔ اور یقیناً کہ جو لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کہ کوئی اپنے چچا کے ساتھ، تو کوئی اپنے ماموں کے ساتھ، کوئی تو اپنے پھوپھا کے ساتھ، کوئی تو اپنے خالہ کے ساتھ، کوئی اپنے کسی نہ کسی احباب رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی نیا نیا اس گھر میں داخل ہوتا ہے۔
اس کو نہیں معلوم کہ اس گھر میں اپنا سفر کا آغاز کس طرح کرے، تو وہ چاہے کہ اس گھر کہ جس گھر میں وہ جائے اور اس گھر والوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، نفرت نام کی بھی نہ ہو، تو اس نقش کو اپنے پاس رکھے، اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور اس نقش کی پڑھائی کی ترتیب کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھے، اور وہ پڑھائی جو عام ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دے، جو انسان کے قلوبوں کو بدل دے، جو انسان کے دلوں کو بدل دے، اور وہ دل کہ جو گناہوں کے بوجھ سے بالکل سیاہ ہو گئے ان کو بالکل سفید کر دے، کیونکہ یہی نقش، اسی لیے اس کو نقش فاتح القلوب کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسماء مبارکہ ہے، اس کی یہ روحانیت ہے، اس کا یہ کمال ہے، اس کے یہ فضائل میں سے ہے کہ وہ اندھیرے کو اجالے میں کر دے، کہ وہ گمراہی کو ہدایت پہ کر دے، کہ وہ بگڑے ہوئوں کو سنوار دے، جو گرے ہوئے ان کو اٹھا دے، اور چلنے والوں کو گرنے سے بچا لے اور اس کو اپنی عافیت میں رکھ لے۔ یہ ہے نقش فاتح القلوب۔ یہ محبت کے لیے بھی کمال کا نقش ہے، یہ ہر چیز کی فتح کے لیے کمال کا نقش ہے۔ ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے ماہ شعبان میں، اور پھر وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو علاج کرتے ہیں، جب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، جب وہ کسی کو بھی لکھ کر دیں گے یہ نقش، تو اس کی تاثیر کمال کی تاثیر ہوگی۔ اور بالخصوص جو لوگ شعبان میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، جو لوگ شعبان میں اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اور جب عامل انسان ہو جاتا ہے اس نقش کو ہر کام میں اپنے عقل یعنی اپنی فراست کے مطابق وہ ہر طرح ہر طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیسا نقش ہوگا نقش فاتح القلوب کہ جو دلوں کو فتح کر دے۔ اب ایک چیز بہت زیادہ جو اس دور حاضر میں ہے وہ ہے حب کے لیے، محبت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس دور حاضر میں اگر 50 پیشنٹ آئیں تو 20 پیشنٹ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کے لیے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی محبت کے لیے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی محبت کے لیے، کوئی اولاد اپنے بہن بھائیوں کی محبت کے لیے، کوئی رشتے کی محبت کے لیے، کوئی نکاح کی نسبت سے محبت کے لیے۔ جس نسبت سے بھی اس نقش کو اپنے پاس رکھتے ہیں، بہترین اور کمال کا اثر رکھتا ہے یہ نقش۔ لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنا وہ ضروری ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں پھر پورے سال یہ نقش ان کے لیے کارآمد ہوتا ہے، کہ نقش فاتح القلوب جسے کہتے ہیں۔ یہ محبت کے لیے بہت سری و تاثیر ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا تاثیر والا نقش ہے کہ جو کسی نہ کسی ایسے کاموں میں، ایسے معاملات میں ہیں کہ جس میں ان کو فتح کی ضرورت ہے۔ کہ اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ چلنے والے روحانی معالجین ہیں، سلوک پہ چلنے والے ہمارے ساتھ سالک ہیں، ہمارے مریدین ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں قدم بہ قدم ہمارا دشمنوں سے وابستہ ہے، ہمارا دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہ دشمن چاہے وہ ہمارے ظاہری ہوں، اب وہ دشمن چاہے وہ ہمارے باطنی ہوں، وہ دشمن جو ہمارے شیاطین ہوں، وہ دشمن چاہے ہمارے شریر جنات ہوں، یا پھر وہ دشمن جو انسانوں کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہوں، کہ جب ہم اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیتے ہیں اور پھر جب کسی مقصد کے لیے نقش لکھ کر کسی کو دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ دشمنوں پر فتح کے لیے کمال کا غالب رکھتا ہے یہ نقش، کہ اپنے لکھنے والے، اپنے پڑھنے والے کو غلبہ عطا ہوتا ہے، وہ مغلوب ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے،
اور اپنے دشمنوں کو زہر کر دیتا ہے، بیماروں کے لیے اکسیر ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے کمال کا نقش ہے۔ اب وہ نقش کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔